बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, अरमगान कुरैशी की गिरफ्तारी, साहिर हसन के इंकशाफात, डांस पार्टीज़, मंशियात, कराची और हैदराबाद के क्लब्स में बेगैरती और बेहयाई की दास्तानें, किस किस तरह से अशराफिया के चेहरों से नकाब नोचे जा रहे हैं, उनकी औलादों के कारनामे, करतूतें, काले धंधे सामने आ रहे हैं। ये सारा कुछ नया नहीं है। माजी में भी इसी तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं। हमारे अशराफिया की औलादें और अशराफिया ख़ुद भी कह लें कि इस किस्म के मामलात में माजी में भी मुलव्वस रहे हैं। मैं जब से ये केस चल रहा है, मुझे माजी के बहुत से वाक़यात ऐसे याद आ रहे थे और मुझे लग भी रहा था कि शायद ये फ़िल्म दोबारा दोहराई जा रही है जो माजी में दोहराई जाती रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था। आजकल सोशल मीडिया की पुकार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शायद हमें लगता है कि ये मामला बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुके हुए हैं और ख़राबी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन माजी में भी देखा है इसी तरह के मामला चलते थे। आज मैं केस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उस हवाले से आपसे बात करता हूँ कि माजी में एक हमारे लाहौर शहर में एक ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे। उनकी अहलिया का मर्डर हुआ अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ। वो अपने बॉयफ्रेंड, वो भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का बेटा था जिसका मर्डर हुआ था। वो लाहौर के एक 5 स्टार होटल से एक फंक्शन क्या कहना, एक कंसर्ट था, वहाँ से फारिग होकर घर जा रहे थे। तो वो खातून उस नौजवान को, अपने दोस्त को, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने घर जा रही थी। तो उस नौजवान के घर के बाहर उन दोनों का मर्डर हो जाता है। नामालूम अफराद उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। अच्छा, दोहरे कत्ल की ये वारदात तो हो गई। अब बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है, मौके से शवाहिद इकट्ठे करती है। गाड़ी से उस नौजवान से और उस खातून के पर्स से कुछ ऐसी अशिया मिली जिन्होंने पुलिस अफसरान को भी चकरा के रख दिया। वो भी हैरान परेशान कि कुछ जिनसी अद्वियात थी और कोई मेरे ख्याल ड्रिंक शराब की बोतल थी एक, वो इस किस्म की चीज़ें और टैबलेट्स कुछ थी वो मिली थी। वो जिसके बाद पुलिस ने उस केस की तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश करते करते उस तफ्तीश में उस खातून के फैमिली मेम्बरान्स को भी शामिल तफ्तीश किया गया और बहुत से लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। लेकिन क्योंकि अपना कातिल, मकतूल और मुद्दई सबका ताल्लुक़ एक ही कबीले से था, तो वो मामलात उस कत्ल के हवाले से जो सज़ा जज़ा के मामला थे वो सेटल डाउन हो चुके थे। बहरहाल इस केस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वो नाम मैं उनका इस वजह से नहीं ले रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करूंगा जो माजी में भी इस तरह के मामला, जैसे ये आज मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तब भी चलते रहे थे। तो नाम मैं माजरत चाहूँगा कि किसी का नहीं लेता, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो लोग हैं नहीं इस दुनिया में तो उनको इस तरह से ज़िक्र उनका नाम लेकर नहीं करना चाहिए। वो जो खातून कत्ल हो चुकी थी, उस खातून के हवाले से आपको बताऊं कि उन्होंने इस दौर में भी एक आंटी ग्रुप बना रखा हुआ था और वो कोई 20 से 25 ख़वातीन पर मुश्तमिल था। वो सब एज फेलो थी, तकरीबन कोई लगा ले राउंड अबाउट 40 या 40 प्लस कह लें, इतनी उनकी एज हुआ करती थी। और इस एज की कोई 20 से 25 ख़वातीन का एक आंटी ग्रुप बना हुआ था। उन्होंने डिफेंस के इलाके में मुख्तलिफ़ इलाकों में बेंगलोज़ किराए पर लिए हुए थे। वहाँ पर उन बेंगलोज़ में वो अपनी पार्टीज़ अरेंज किया करती थी। ना सिर्फ पार्टीज़ अरेंज हुआ करती थी वहाँ पे, बल्कि वो अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ वहाँ पर तन्हाइयों में भी वक्त गुजारा करते थे। और मतलब कि कह लें कि वो एक मुस्तकिल तौर पर डेट पॉइंट्स थे उनके। तो ये वहाँ पर मामला इस तरह से चलते थे। उस दौर में भी डांस पार्टीज़ अरेंज की होती थी। और ख़ासकर हाँ, एक अहम बात आपको बताऊं कि एक पार्टीज़ जो रखा करते थे, वो उस पार्टी का नाम की पार्टीज़ रखा करते थे। अब वो की पार्टीज़ में जो थे वो जोड़े इकट्ठे होकर जाते थे वहाँ पर। अब किसी का कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई जो भी है इस तरह से, लेकिन मेरी मालूमात कुछ और थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन वो 25 जोड़े, 20 जोड़े, 15 जोड़े, जहाँ भी उन्होंने जाना एक की पार्टी अरेंज करते थे। वो किसी घर में, किसी जगह पर जहाँ पर कमरों की तादाद ज़्यादा हुआ करती थी। अब वो की पार्टी होती क्या थी, उस की पार्टी में
کچھ جوڑے جانے انہوں نے کمروں کی چابیاں ایک ٹیبل پہ اکٹھی کر دینی، وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے جو میل جو تھے انہوں نے ڈرنک کرنی یا اپنے جو بھی معاملات تھے، اور خواتین جو ہوتی تھی وہ کمروں میں جا کر بیٹھ جاتی تھی، کمروں کو لاک کر دیا جاتا تھا۔ اب ان کمروں کی چابیاں ایک ٹیبل پہ رکھتی تھیں، جس کے ہاتھ جو چابی لگتی تھی نا وہ چابی لے کر اس کمرے میں چلا جاتا تھا، اور وہ اس کمرے میں جو بھی خاتون ہوتی تھی اس کے ساتھ اس نے وقت گزارنا، رات گزارنی، اور شرط یہ ہوتی تھی کہ دن چڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص یا کوئی بھی خاتون کسی کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ نہیں کرے گی کہ کس نے کس کے ساتھ رات گزاری ہے۔ یہ ان کی ایک شرط ہوتی تھی، اور اس پر کہتے ہیں کہ عمل پیرا بھی ہوتے تھے اور وہ ڈسکس بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ معاملات اس وقت بھی چلتے تھے، یہ بے حیائی اور بے غیرتی کے معاملات جو تھے اس دور میں بھی چلتے تھے اور بڑے زور و شور پر تھے۔ اس قتل کی تفتیش کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ بیوروکریٹس کی اہلیہ جو مرڈر ہو گئیں، اور اس ایک بزنس مین گروپ ہے، بہت کاروباری خاندان، بڑا خاندان ہے وہ اس دور میں بھی، اور آج بھی وہ خاندان کافی بڑا نام ہے اس کا، کاروبار میں بہت سارے بزنس ہیں ان کی ایک بہو شامل تھی اس گروپ میں، ایک کوئی اعلیٰ پولیس افسر تھے، ان کی ہمشیرہ بھی تھیں، اور اس طرح سے بہت سے مطلب کہ اہم کاروباری خاندانی لوگ تھے جن کی گھریلو خواتین جو تھیں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل تھیں۔ اور ڈانس پارٹیز کے حوالے سے تو یہ بالکل روٹین کی بات تھی کہ ڈانس پارٹیز ہوتی تھی۔ آج کے دور میں ڈانس پارٹیز میں کیا ہو رہا ہے؟ ویڈز کا استعمال ہو رہا ہے، آئس کا استعمال ہو رہا ہے، چاکلیٹس ہیں، گمز ہیں، مطلب کہ جدت کے دور میں جو ہے وہ ان اشیاء میں بھی جدت آتی گئی۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ زیادہ تر لوگ استعمال کرتے تھے کوکین، افہیم، پھر اس کے بعد ڈانسنگ ٹیبلٹس آئیں، وہ بہت استعمال ہوا کرتی تھی ڈانس پارٹیز کے دوران۔ اور یہ ڈانس پارٹیز جو ہیں یہ باقاعدہ کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، وہ آج بھی ویسے ہی سسٹم چل رہا ہے کہ وہ لوگ ڈانس پارٹیز ارینج کرتے ہیں۔ یہ ڈانس پارٹیز میں آپ کو بتاؤں لاہور، کراچی، حیدرآباد، اسلام آباد، ان میں مخصوص علاقوں میں، یہاں پر ان شہروں کے مخصوص علاقوں میں ارینج کی جاتی ہیں۔ اور آپ کہہ لیں کہ رائیون روڈ میں، یہاں پر لاہور میں رائیون روڈ ہے، بیدیاں روڈ ہے، ان کے فارم ہاؤسز ہیں، کچھ اپنا پوش ایریاز میں بڑے بڑے گھر ہیں، وہاں پر یہ ڈانس پارٹیز ارینج ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اسلام آباد اور کراچی کے مختلف اپارٹمنٹس میں، فارم ہاؤسز میں، بیچ پر، کلبز میں یہ ڈانس پارٹیز ارینج کرتی ہیں، اور یہ ارینج کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بالکل سیپریٹ ہوتے ہیں۔ وہ ارینج کر کے ان پارٹیز کے لیے ٹکٹس بھی رکھتے ہیں، اور یہ ٹکٹس 5-10 ہزار سے شروع ہو کر لاکھ، سوا لاکھ روپے تک بکتی ہیں ایک ایک ٹکٹ۔ جس کیٹیگری کی پارٹی ارینج کی جاتی ہے اس حساب سے ٹکٹس کے ریٹ رکھے جاتے ہیں۔ ان پارٹیز میں شراب سپلائی کرنی ہے، منشیات سپلائی کرنی ہے، ویڈز ہے، آئس ہے، ٹیبلٹس ہیں، جو کچھ بھی سپلائی کرنا ہے وہ جو مینجمنٹ ہے، جو ایونٹ مینیجر ہے، جو ارینج کرتے ہیں، وہ ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ وہ سب ہی ان کو فروخت کرتے ہیں، ان لوگوں کو، ان جوڑوں کو جو ان پارٹیز میں شرکت کرتی ہیں۔ یہی نہیں ہوتا بلکہ ان ڈانس پارٹیز میں صرف موج مستی ہوتی ہے، ڈانس کرنا، ہلا گلا، منشیات کا استعمال۔ یہ پارٹیز رات کو 2 بجے تک چلے، 3 بجے تک چلے، صبح 4 بجے تک چلے۔ جب یہ پارٹیز ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد بھی جو ایونٹ مینیجرز ہوتے ہیں جنہوں نے یہ ارینج کیا ہوتا تھا، انہوں نے مختلف علاقوں میں اپارٹمنٹس کرائے پر لے رکھے ہیں۔ ان اپارٹمنٹس میں وہاں سے فارغ ہونے والے جوڑوں کو وہ وہاں جگہ بھی فراہم کرتے ہیں، اور وہاں پر جتنے بھی لوازمات ان کو چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ذمہ ہوتے ہیں، اور اس کے عوض وہ ان لوگوں سے بھاری رقوم وصولتے ہیں۔ اپنی مزدوری کہہ لیں کہ وہ پوری لیتے ہیں ان سے، جو مکروہ دندہ وہ کر رہے ہیں، جو مکروہ کام کر رہے ہیں، اس کے عوض ان کی جو بھی مزدوری بنتی ہے وہ ان سے لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں۔ بہت سی ایسی اور بھی باتیں ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن پھر جو ہے وہ زبان اجازت نہیں دیتی، دل نہیں مانتا کہ کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں کہ جو آگے چل کر خرابی کا باعث بنے۔ یہ جو مقتولہ جن کا میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مرڈر ہوئی تھی، ان کے قتل کے بعد جب تفتیش شروع ہوئی تو ایک نوجوان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا گیا۔ وہ نوجوان ایک ایک اہم عدالتی شخصیت، ریٹائرڈ عدالتی شخصیت کا بیٹا تھا۔ اس ٹائم اس کا والد
اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو چکا ہوا تھا، اور اس نوجوان کو بھی جب تفتیش کے لیے لے جایا گیا تو اس کی تفتیش میں بھی بہت سے انکشافات سامنے آئے۔ اب اس نوجوان کا تعلق اس خاتون کی بیٹی کے ساتھ تھا، وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بلکہ شادی کیا کرنا چاہتے تھے، ایک دفعہ تو وہ لڑکی گھر سے چلی بھی گئی تھی اس نوجوان کے ساتھ، اور بعد میں اس کو خیر واپس آ گئی تھی، اس کو واپس کر دیا تھا، اور وہی وجہ بنی تھی کہ اس قتل میں اس نوجوان کو تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ اس تفتیش میں بھی پھر پتہ چلا کہ وہ جو ان کی اگلی نسل تھی، یہ نوجوان اور وہ لڑکی وغیرہ اور ان کا جتنا حلقہ باپ تھا، وہ کس طرح سے ڈانس پارٹیز ارینج کیا کرتے تھے، کہاں کہاں جایا کرتے تھے، ڈانس پارٹیز میں کیا کیا ہوا کرتا تھا، کون کون سی فیملیز کے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے، یہ چیزیں بھی اس کے بعد بہت سی کھلتی رہیں۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح سے جیسے کراچی میں اور معاملات چل رہے ہیں، ساحر حسن نے جو انکشافات کیے ہیں، وہ وہاں کے کلبز میں جو ڈانس پارٹیز چلتی ہیں، بینگلوز میں چلتی ہیں، فارم ہاؤسز میں چلتی ہیں، وہ بھی اسی طرح ارینج کی جاتی ہیں، ان کی ٹکٹس رکھی جاتی ہیں، وہاں پر منشیات کی سپلائی جو ہے وہ مخصوص لوگ دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، بلکہ ایک اسلام آباد کے تو دو مشہور سے لوگ ہیں، ایک کوئی ملک نام ہے اور ایک کوئی راؤ کہتے ہیں، وہ اس ڈانس پارٹیز کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ جتنی بھی منشیات یا اور چیزیں ہیں وہ ان کی سپلائی ان پارٹیز میں ان دو لوگوں کی جاتی ہے، اور یہ بہت مشہور ہیں، اور یہ بڑے اچھے کہتے ہیں نا کہ مینجمنٹ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے وہاں پر، اور لوگ بڑی شوق سے اور بے خوف ہو کر ان کی پارٹیز میں جاتے ہیں جو یہ لوگ پارٹیز ارینج کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو معاملات چلتے رہیں گے اور ختم سلسلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں آخر میں آپ سے بات کروں کہ پہلے بھی میں اپنے ولاگز میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اور اب بھی آج بھی میری یہی گزارش ہے، ہمارے جو نوجوان نسل ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، وہ پلس ہمارے جو ذمہ دار ادارے ہیں، اور خصوصی طور پر ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں، خدا را وہ نظر رکھیں ان چیزوں پر، وہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں۔ اگر کوئی بچہ ڈی ٹریپ ہو رہا ہے تو اس کو صحیح راستے پر لے کے آئیں، اس کو بھٹکنے سے روکا جائے۔ اور دوسرا، جو ہمارے ادارے اس حوالے سے تفتیش کر رہے ہیں منشیات کے حوالے سے، کہ باہر سے دیکھیں منشیات امریکہ سے، ایران سے اور دیگر ممالک سے ایکسپورٹ ہو کر پاکستان میں آ رہی ہے، وہ بغیر کسی سرکاری اہلکاروں، سرکاری افسران کی مرضی کے بغیر تو نہیں آ سکتی۔ ظاہری بات ہے، ان کی ڈرگ ڈیلر جو ہیں ان کی لائن سیٹ ہے، انٹرنیشنل ڈرگ ڈیلر کہہ لیں، یا یہاں پر پاکستان میں جو ہمارے اس مکروہ دھندے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی لائن سیٹ ہے، تو یہ منشیات باہر سے پاکستان میں آ رہی ہے۔ ہمارے کالجز، یونیورسٹیز اور جو ہمارے اشرافیہ ہے، ان کی فیملی میں کس طرح سے سرایت کر رہی ہے، یہ زہر کس طرح سے پھیل رہا ہے، اور یہ زہر پھیلنے کی وجہ ہی ہے کہ ہم لوگوں جو کے اندر برداشت نہیں رہی، عدم برداشت کا شکار ہیں، بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نشے پہ جب کسی کو نہیں ملے گا نشہ، اور جو نشے پر لگے ہوئے ہیں، تو وہ دماغ خشک ہوتا ہے، ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی اور معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ تو خدا را بچوں کی تربیت صحیح کریں۔ ہمارے اساتذہ کا جو سب سے فرض ہے، اہم فرض ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کالجز اور یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ مقبولیت ان کو مل رہی ہے، اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو اساتذہ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ والدین کی تو ہے ہی، لیکن اساتذہ کو بھی اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جو لوگ ملوث ہیں ان کی نشاندہی کریں، ان کو نکال کر باہر پھینکیں، ان کے خلاف سرکاری اداروں میں کارروائیاں کروائیں، اور اسی طرح ہمارے اینٹی نارکوٹکس، کسٹم، پولیس اور اس سے متعلقہ جتنے بھی محکمے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا را ہمارے سسٹم کو ٹھیک کریں اور ہماری آنے والی نسل کو، مستقبل کو اس ملک کے بچا کے رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔